अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रीना फारूक शेख। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में सरहद पार और मावराए अदालत हलाकतों पर गहरी तशवीश जाहिर की है। ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको याद होगा भारत ने मावराए सरहद हलाकतों और अगवा का जो नेटवर्क है वो दुनिया भर में फैलाया हुआ है। इसके ऊपर कनाडा एहतजाज कर चुका है, अमेरिका इसके ऊपर आवाज़ उठा चुका है। बल्कि आपको याद होगा कि पिछले साल गार्डियन ने और कुछ दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट ने भी इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी, जिसमें इंकशाफ हुआ कि भारत की जानिब से मगरबी ममालिक में मुखालिफिन को कत्ल करने के लिए जो मुहिम चलाई गई उसे पाकिस्तान में पहले आजमाया गया और उसमें महारत हासिल करके फिर इसको मज़ीद बेहतर किया गया। अब इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। जमा खातिर ये भी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की बतौर गैर मुस्तकिल रुकन सीट उसको मिल गई है और मुद्दत का आगाज़ भी हो चुका है। सवाल अब ये है अपने तज्ज़ियाकारों के लिए कि पाकिस्तान ये जो भारत की सरहद पार कत्ल अगवा का सिलसिला है, टारगेट किलिंग की मुहिम है, इसको मुख्तलिफ फोरम्स पर कैसे उठा सकता है मौसर तौर पर। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी, एजाज सैयद और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप सबसे पहले बताइएगा क्या राय आपकी? अरीना, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की तरफ से ये जो इस तरह की टारगेट किलिंग पाकिस्तान में और 6 लोगों को पाकिस्तान के अंदर आके इस तरह वो जो मारने के हवाले से ये जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी है पाकिस्तान की अगर उसमें देखा जाए। लेकिन ये इस तरह के जो सिक्योरिटी फेलियर अगर हम उसको वो देखें तो फिर ये कनाडा में जो इन्होंने वो हरदीप सिंह निजार की जो कत्ल के हवाले से था, जिसके बाद हमने देखा कि रिसेंटली अब अक्टूबर में कनाडा और इंडिया के दरमियान ये जो तनाज़ा था इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि दोनों ममालिक को अपने अपने जो सफारती अमला था वो वापस बुलाना पड़ा। तो इसको पाकिस्तान को जिस तरह कनाडा ने रिएक्ट किया और उसके साथ साथ उन्होंने 5 आइज़ के हवाले से जो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है वो उसमें इफ़ेक्टिवली ना सिर्फ इसको उजागर किया बल्कि तमाम इन ममालिक ने कनाडा का जो मौक़िफ़ था उसकी हिमायत की है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये तनाजुर में देखते हुए और ख़ास तौर के ऊपर जो इंडिया की इस तरह की एक्टिविटी सब दुनिया में हाईलाइट हो रही हैं तो फोकस करना चाहिए ख़ास तौर पे जो 5 आइज़ हैं उनके जो प्लेटफॉर्म्स और वहाँ पे भी और उसके साथ साथ यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसको हाईलाइट करना चाहिए कि किस तरह इंडिया जो है दूसरे ममालिक में जाके ये इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करता है। ये तो एक बात होगी, लेकिन हम अगर देखें कि क्या पाकिस्तान माजी में भी इस तरह की जो इंडिया की एक्टिविटीज़ हैं उसको इफ़ेक्टिवली हाईलाइट किया है उसने या नहीं किया, तो अगर मैं सिर्फ ये इससे भी कहीं बड़ा जो है हमारे पास कुलभूषण यादव के हवाले से जो एक इंसिडेंट है, पाकिस्तान ने इंडियन जो एजेंट है उसको पकड़ा और उसने एतराफ़ भी किया। फिर उसके बाद जो ICJ के प्लेटफॉर्म से एक फ़ैसला भी आया तो उसको देखें कि इंडिया ने उसको कैसे प्ले किया। इंडिया ने उसको ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी, ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। हालांकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एक्टिवली डिप्लोमेसी और उसके ज़रिए ये इसको उजागर करता तो ये पाकिस्तान का कहीं बड़ा एक स्ट्रॉन्गर केस था कि ये इंडिया दरअंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह की जासूसी और एस्पियोनाज के उसमें इन्वॉल्व है और ये उसको ज़्यादा इफेक्टिवली हाईलाइट करने के इंडिया उसको ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी और डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उसके ऊपर भी वो अपना जो मामला है वो ज़्यादा वो करता है। तो ज़रूरत मैं समझता हूँ कि इस अमर की है कि पाकिस्तान को ये हाईलाइट अगर करना है तो इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल ये जो UN है या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर इफेक्टिवली हाईलाइट करे, ना कि ये कि इस तरह अपोलोजेटिकली जो ये हमारा एक हमेशा से रवैया होता है वो उसको तर्क करना होगा। एजाज, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का मुकदमा गो के स्ट्रॉन्ग लेकिन वो सही तरह से अपना मुकदमा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, और अगर ऐसा है तो अब क्या हो सकता है इस सिलसिले में? 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। एक बात तो ये है कि ज़ाहिर है हिंदुस्तान जब से एक ख़ित्ते में माशी ताकत बना है तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ जो मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान के साथ तो ज़ाहिर एक हिस्ट्री है, हमारी जंगें भी हिंदुस्तान के साथ हो चुकी हैं, लेकिन आप बाकी पड़ोसी ममालिक के साथ भी उनके मामलात देखें तो वो कोई इतने आइडियल नहीं है। और उसके बारे में ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये रवैया जो है हमें वो तब्दील करना होगा। अब जो हिंदुस्तान की तरफ से टारगेट किलिंग के जो मामलात हैं उसके ऊपर ज़रा मामलात को देखें पाकिस्तान के हवाले से। जो लास्ट अटैक प्रॉपरली जो मॉनिटर किया गया वो है 23 जून 2021 का,
اور یہ اٹیک ہوا ہے لاہور میں اس جگہ پہ جو کہ حافظ سعید سابق جماعت الدعوہ اس کے سربراہ ہیں، وہ گھر پہ قید ہیں، ان کے گھر کے قریب یہ اٹیک ہوا ہے. اور اگر اس اٹیک کی آپ تفصیل دیکھیں تو دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ. وہ تفصیل یہ ہے کہ ایک پاکستانی ہے، وہ یو اے ای میں ایک وائلیشن کرتا ہے، اس کے اوپر سزا اس کو ہوتی ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے، اور جیل سے اس کو جو وہ روپ ان کرتے ہیں اور بھارت کی جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ اسے جیل سے اپنا ساتھی ہمنوا بناتے ہیں، اس کا فائن ادا کرتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں کہ اس نے اٹیک کرنا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ پھر اس طرح پاکستان میں آتا ہے اور پاکستان میں آ کے لاہور میں وہ اٹیک کرتا ہے اور یہاں پر بھی لوکل جو ہے وہ فیسیلیٹیٹرز اکٹھے کرتا ہے. اب اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. یہ ایک اٹیک تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے پہلے بھی 12-13 کے قریب ایسی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے جس کے اوپر پاکستان نے کہا کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے یہ بھارت نے یا ایجنسی را نے کی. لیکن اس پرٹیکولر اٹیک جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بتائی، اس کے بارے میں سی ٹی ڈی جو پنجاب ہے اس نے بڑا کام کیا. سی ٹی ڈی نے اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیں اور ایویڈنس کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ الزام برائے الزام، ایویڈنس کے ساتھ چیزیں آگے کی. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ انہوں نے ہائر کیے وہ لوکل تھے پاکستان کے. یہ بہت سیریس بات ہے. آپریشن کہاں پہ ہوا؟ وہ پاکستان میں ہوا. ایک جو ہے نا معاملہ، ایک ہے ان کی طرف سے جو آپ کی طرف سے ہاسٹائل ملک جن کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ایک ان کا معاملہ ہے، اور ایک ہے آپ کی اپنی مستعدی کا کہ آپ کتنے زیادہ مستعد ہیں. گو کہ اس اٹیک کی جو انویسٹیگیشن ہے پاکستان کے اداروں نے، پرٹیکولرلی سی ٹی ڈی نے، انٹیلیجنس بیورو نے، باقی جو پاکستان کے ادارے آئی ایس آئی نے اور باقی لوگوں نے، وہ فوری ڈیٹیکٹ کر لیا. لیکن اس میں جو مجھے جو بات لگی جو کہ ہمیں لیسن بھی ہے کہ پاکستان، یہ ہندوستان نہیں پوری دنیا کی ریاستیں اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور پرٹیکولرلی جب وہ پاور کے نشے میں ہوں تو اس طرح کے کام زیادہ کرنے لگ پڑتی ہیں جو کسی طریقے سے اخلاقی طور پہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. لیکن ایک بات جو ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہم جب یہ کام ہمارے پہ بھی، یہ پاکستان کے اوپر بھی الزام لگتا رہا، ہم اپنے بچے انوالو کرتے رہے ہیں، اپنے بچوں کو جہاد کے نام پر مختلف کارروائیوں میں ڈالتے رہے ہیں. گو کہ ہم نے وہ کام کافی حد تک بند کر دیا ہے، کوئی ایسی رپورٹ ابھی نہیں ہے. لیکن آپ ہندوستان دیکھیں کہ وہ آپ کی سرزمین پہ جاتے ہیں آپ کے لوگوں، اور کینیڈا میں بھی انہوں نے ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا، گو کہ اس میں ڈائریکٹلی ان کا ڈپلومیٹ انوالو تھا. ٹھیک ہے، یہ بتا دینا آپ کہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اس کو عالمی فورمز کے اوپر، پلیز مختصر. دیکھیے پاکستان کے بڑی زبردست ڈپلومیٹ ہیں عاصم افتخار. انہوں نے آج گزشتہ چند گھنٹے پہلے ہی انہوں نے چارج لیا ہے. پاکستان نے سیکیورٹی کونسل کی جو انٹرم سربراہی ہے اس کا، اس سے پہلے ہم اپنے جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں ان کو وہاں پر تعینات نہیں کرتے رہے. منیر اکرم صاحب ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ فارمر ڈپلومیٹ ہیں. 2002 سے اگر ان کا کیریئر دیکھیں تو یہ ادھر تعینات ہیں، امریکہ میں تعینات ہیں، بیچ آدھ میں ایک آدھ بریک بھی آئی، تو ابھی بھی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹیکنیکلی وہی ہیں. تو ہم ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں منیر اکرم صاحب کو، اور وہ ابھی وہ فارن آفس کے نمائندے نہیں ہیں. وہ میں کیا کہوں کہ وہ کس کے نمائندے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈپلومیسی میں نیا خون جو ہے وہ لگانا چاہیے. مختلف جو فارن پوسٹنگز ہیں وہاں پر کیریئر ڈپلومیٹ لگانے چاہیے. کیریئر ڈپلومیٹ عاصم افتخار کو آپ نے نامنیٹ کر دیا ہے کہ وہ اگلے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، اگلے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں. اب آپ ان کو پوری جو ہے ان کو پورا اختیار دیں، وہ یو این میں بھی آپ کا معاملہ اٹھائیں، اور جو پاکستان کے دیگر ممالک ہیں جہاں پر سفراء ہیں پاکستان کے، وہ بھی اس بات کے اوپر اپنا موقف جو ہے آگے اٹھائیں. ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب، یہ بھی بات بتا دیں ہمیں ذرا کہ گو کہ پہلے بھی پاکستان کو اس سے مل چکی ہے نان پرماننٹ ممبرشپ، لیکن اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، فرق کیا پڑتا ہے، اور کیا یہ جو پرٹیکولرلی بھارت کا معاملہ ہے اس کے اوپر کچھ پاکستان کا سٹانس مضبوط ہو سکتا ہے؟ اچھا علینا، ایک تو جو پہلے اعزاز بھی بات کر رہے تھے نا، ایک چیز جو بڑی انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے، یہ بھارت کے پارٹ پہ اس کی بڑی ایک سمارٹنیس ہے کہ انہوں نے ہمارے لوگ ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں.
مجھے کافی دیر جب ہم یہ بات سنتے تھے نا جی فلاں کام را نے کیا ہے، مجھے فرینکلی مجھے تو اس کی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ لوگ خود ادھر آتے ہیں جس طرح ہمارے بھی جاتے ہیں، تو آئی تھاٹ کہ شاید وہ ادھر آتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں پتا چلتا. لیکن یہ جو حافظ سعید صاحب والا واقعہ نا، اس کی جو بات بتا رہے تھے، اس میں سب لوگ، ان میں ایک چیز کامن تھی، یہ سب لوگ جو ہیں یہ دبئی پلٹ تھے. ایک تو وہ لڑکا کہ جو ادھر جیل میں گیا جس کو انہوں نے کلٹیویٹ کیا، آگے جو اس کے ساتھ تھے لوگ وہ بھی، یعنی کہ جس کو وہ دبئی والا جو ہے وہ آگے انقرہ ادھر چلا گیا استنبول، ادھر سے وہ آپریٹ کر رہا تھا. آگے جس کے ذریعے وہ بندے کو پیسے بھیجتا تھا وہ پشاور میں تھا، پشاور والا بھی دبئی سے واپس آیا ہوا تھا. آگے ایک جو گاڑی لینے والا بندہ ہے وہ کراچی سے آیا ہوا ہے، وہ بھی دبئی سے تھا. آگے جیسے انہوں نے جا کے گاڑی لی وہ بھی دبئی سے تھا. ایک اور بندہ جس کو ادھر ریکی پہ بٹھایا ہوا تھا لاہور میں، وہ حافظ سعید کے گھر کے باہر، وہ بھی دبئی سے تھا. کہ یہ ان کا وہ والا گروپ تھا. اور اتفاق ہے کہ جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں پاکستان میں، یہ 6 کا جن کا واشنگٹن پوسٹ والا حوالہ دے رہا ہے، یعنی کہ ہم نے پہلے ان پر کچھ میں رپورٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ دبئی پلٹ ہیں، یہ انہوں نے دبئی میں کلٹیویٹ کیے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات لوگ انجانے میں قابو آ جاتے ہیں، انہیں خود نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مثلا ایک کیس ہے کہ جس میں انہوں نے ڈسکا میں ایک مولوی صاحب ہے ان کو مارا، تو اس میں جو ان کو انگیج کیا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ ادھر پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ ہمارے پیسے نہیں دے رہے، اور ہم ان کی بڑی کوشش کیا اب یہ ہے کہ اگر آپ جا کے ان کو مار دو تو آدھے پیسے ہم تمہیں دے دیں گے. اس کو آئیڈیا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو یہ نہیں آئیڈیا کہ یعنی کہ وہ لالچ میں ضرور آیا لیکن اس کو یہ نہیں آئیڈیا کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کس کی بہاف پہ آپریٹ کر رہے ہیں. ایک اور لڑکا جس نے کشمیر میں جا کے ایک بندے کو مارا، وہ ادھر 2 انڈین تھے ان کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ نیٹ کیفے چلاتے تھے، یہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا. اس کو نہیں آئیڈیا، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے پاکستانی، اس کو انہوں نے اس کا پاکستان میں انگیج کیا سوشل میڈیا سے. کیسے انگیج کیا کہ اس کے جو خیالات ہیں وہ داعش کا ہم خیال سمجھا جاتا تھا. انہوں نے کوئی بندہ وہ داعش کا بن کے جو اس سارے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا، اس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی. پھر انہوں نے کہا جی کہ یار تم تو بہت اچھا لکھتے ہو. ایک انہوں نے میگزین کریٹ کیا بنایا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے آرٹیکل اس کے اس طرح سے چھاپنے شروع کر دیے کہ یار تم تو ہر طرف ایک سیلیبریٹی بن گئے ہو. تو یعنی کہ اس کو اس طرح بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک فرق ہے پاکستان میں اور ادھر کا، یہ تو میں بتا رہا ہوں جو انہوں نے پاکستانی مارے ہیں، اس کے علاوہ جو سکھ بھی لاہور میں مارے ہیں وہ اس سے الگ ہیں. جو باقی جگہوں پہ ان کا ذرا ایک انٹیلیجنس سسٹم بہتر ہے. کینیڈا میں وہ اٹیک کرنے میں کامیاب ہو گئے، بندہ ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. امریکہ میں اس طرح پکڑے گئے کہ امریکہ میں جیسے ایک بھارتی نژاد کو ٹاسک ملا ہوا تھا، وہ آگے کوئی اب ایک کرائے کا قاتل تلاش کر رہا تھا ایکسکیوز می، تو وہ غلطی سے ادھر کی جو ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں چلا گیا. یعنی کہ اس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ کوئی بندہ یہ ان کا انفارمر ہے، یہ اس نے اس کے ذریعے کوئی بندہ ہائر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس طرح ان کا جو پلاٹ ہے وہ ایکسپوز ہوا. اب یہ ہے کہ پاکستان کیا سکتا ہے. یہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس میں ان کو اپنا کیس بہت زیادہ پلیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ واقعہ اس پہ کینیڈا یا امریکہ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو آلریڈی پتہ ہے، جو کہ آلریڈی اس کیس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو ان کے ساتھ اپنی آواز ملانے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھیں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری جو اوورآل پالیسی ہے وہ بڑی ہی ڈیفینسو قسم کی ہوتی ہے. ہم جو ہے نا انتظار کرتے ہیں کہ جب انڈیا ہم پر کوئی ایلیگیشن لگائے گا تو جواب میں جو ہے نا ہم نے یہ دو چار جو چیزیں اپنی پٹاری میں رکھی ہوئی ہیں یہ نکال کے تو ہم بھی پھینکیں گے، جی دیکھیں آپ نے بھی تو فلاں ٹائم کیا تھا. حالانکہ اس پہ ان کی ایک ذرا پرو ایکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے. ایک جو البتہ چیلنج ان کو آئے گا وہ یہی ہے کہ وہ ان کا ایک اکنامک پارٹنر ہے انڈیا، وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے. ایون جو کینیڈا والے گئے ہیں اس کے پیچھے بھی ادھر کی مقامی سیاست انوالو ہے. جو ٹروڈو ہے اس کے جو ایلائز ہیں وہ سکھ پارٹی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس نے اپنے لوگوں کو بھی ادھر کیٹر کر رہا ہے. تو
امریکہ میں انہوں نے بڑے ڈپلومیٹک طریقے سے چیزیں آگے چلائی ہیں, اس کی طرح کینیڈین پرائم منسٹر کی طرح وہ اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئے. تو ہمیں کچھ چیلنجز بھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایک اپرچونٹی بھی ہے. اور ہمیں ابھی یہ جو جس طرح UNSC میں ہمیں ایک پوزیشن ملی ہے, اس کا بھی ایک فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو بھی ہے ان کے جو بات جو ہے اوورآل ٹیررزم کے کنٹیکسٹ میں آتی ہے, ایون اگر وہ انڈیا اسپیسیفک نہ بھی آئے تو آپ جو ہے کہ ایک ٹیررزم کی ایک اس تناظر میں چیزیں پیش تو کر سکتے ہیں. کہ پہلے لوگوں کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ چلیں پاکستان کے بارے میں تو چھوڑیں کہ وہ کینیڈا میں ہے, اگر امریکہ میں ہے, وہ محفوظ تصور کیے جاتے تھے. لیکن اب جو ہے ادھر یہ بھی نہیں ہے, اب وہ ادھر بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں. کوئی بھی بندہ ان کو کسی روپ میں کسی شکل میں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کرائسس کو ہمیں ایز اے اپرچونٹی یوز کرنا چاہیے تاکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ جو کر رہی ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آئی جائے. ٹھیک ہے, اعزاز کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ, پلیز مختصر. میں صرف عمر نے تفصیلات بتا دی اور بالکل ٹھیک بتائیں. ایک چیز میں ایڈ کرنا ضرور چاہوں گا, جو بات کہی نا کہ ہمارے پاس کیا چیلنجز ہے, اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس آتا ہے کہ جن لوگوں کو ہندوستان نے ٹارگٹ کیا پاکستان کی سرزمین کے اوپر, وہ لوگ کون تھے. اگر آپ ان سب کا پروفائل نکالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو کشمیر میں بعض لوگ یا ایون کراچی میں بھی گئے, دسمبر 99 کی جو طیارہ ہائی جیکنگ تھی اس میں ان لوگوں کے نام آتے رہے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ انڈیا کو مطلوب تھے. آپ جون 2021 کا جو اٹیک ہے, جو حافظ سعید کو جنہوں نے ٹارگٹ بنایا, وہ ممبئی کے سلسلے میں ان کو مطلوب تھا. تو دیکھیے انہوں نے جو اپنے جو ٹارگٹ سلیکٹ کیے نا پاکستان میں, وہ والے سلیکٹ کیے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہاں پر عدالتوں میں اور ایز اے اسٹیٹ وہاں پر ان کو مطلوب ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بہت ساری باتیں ہندوستان کی طرف سے بھی آئی ہیں, اس پہ فلمیں بھی بنائی گئی ہیں, لکھا بھی گیا ہے کہ ایک بہت بڑی اٹیمپٹ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی پاکستان میں کراچی میں جو داؤد ابراہیم ہے وہ بھی موجود ہیں. تو اس حوالے سے وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں یہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس حوالے سے کراچی میں بھی کچھ جو ہے اٹیک جو ہے وہ کیے گئے یا کرنے کی کوشش ضرور کی گئی. تو جو اپنے وہ ٹارگٹ بناتے ہیں نا اور پھر اس کو جو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی, ان لوگوں کو مانگتے ہیں, تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان نے ایک نیا راستہ لیا ہے اور اس نیا راستہ لینے کا جو پورا بڑا بھرپور کریڈٹ جل باجوہ کے دور کو جاتا ہے, جنہوں نے بڑی بھرپور کارروائی کی ان ملیٹنٹ گروپس کے بارے میں جو پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود تھے. عمر میں جانتی ہوں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, بٹ میں مزر صاحب سے پہلے ذرا ان کی رائے لے لوں, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. بس ایک لائن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اعزاز نے درست بات کی ہے, لیکن جو ایون کینیڈا اور امریکہ میں لوگوں کو مارا ہے ان کے حوالے سے بھی ان کے اعتراضات ہیں, وہ بھی ان کو مطلوب ہے. ان کو بھی انہوں نے امریکہ میں اور انڈیا میں تو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا, لیکن کینیڈا یا امریکہ ان کے اس جواز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ آپ جا کے دوسرے کی سرزمین پر اس طرح کریں گے. بالکل صحیح. مزر صاحب دیکھیں ہمارا ایشو کیا ہے, وجہ ہے سر وجہ کو ذرا بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. مزر صاحب دیکھیے ہمارا ایشو کیا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایک مضبوط مقدمے کے بڑے خراب وکیل رہے ہیں. جب کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا, اور یہ نیٹ ورک کوئی معمولی نیٹ ورک نہیں تھا, اس کی اگر آپ تفصیلات معلوم کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بہت بڑا نیٹ ورک کراچی میں پکڑا گیا تھا, اور وہ صرف سویلینز نہیں تھے, وہ نان سویلینز بھی لوگ تھے جن کو پکڑا گیا تھا کراچی میں. وہ بہت سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے لوگ تھے جن کو پکڑا گیا تھا اس میں. تو وہ اس کی تفصیلات اگر آپ دیکھیں, ہم نے اس اپارچونٹی کو ایکسپینڈ نہیں کیا, ہم نے دوسرے ممالک سے اس طریقے سے شیئر نہیں کیا اس چیز کہ یہ اس طریقے سے انڈینز آپریٹ کرتے ہیں یا را اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اور ہماری یہاں پرابلم کیا رہی ہے, ہماری یہاں 90 سے یہ پرابلم رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا فیکٹر آتا ہے جس کو آپ گلوبلی بہت استعمال کر سکتے ہیں, ہم اپنے ہی پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کر لیتے ہیں. یعنی جو 90s میں بے نظیر بھٹو کے خلاف استعمال کر لیا خالصتان تحریک کے حوالے سے, سکھوں کی لسٹ کے حوالے سے, پھر ہم نے بعد میں بھی یہی چیزیں کی اس طریقے سے. کلنگز کسی اور کے کھاتے میں ڈال دی گئی, ہوئی کو اور تھی, آپ کو پتہ کچھ اور تھا. ایون
امریکنز نے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب 94 میں یہاں 2 امریکن ڈپلومیٹس کو مارا گیا تھا, تو امیجیٹلی اس وقت کے غالباً جو انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے فون کر کے امریکن ایمبیسیڈر سے کہا کہ MQM واز بیہائنڈ اٹ. تو اس نے, امریکن ایمبیسیڈر نے کہا وی نو ہو واز بیہائنڈ اٹ, سو ڈونٹ ٹیل اس سچ بلشٹ. اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی تھیں ہمارے یہاں. 9/11 جب ہوا تھا, 9/11 کے دن یہ, کیونکہ میں اس کا وٹنسز لحاظ سے ہوں کہ جو جماعت الدعویٰ کہ اس زمانے میں لشکر طیبہ کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں, تو میں اس وقت AFP میں تھا. مجھے لشکر طیبہ کے لیٹر ہیڈ پہ ایک فیکس آیا, اور اس میں یہ تھا کہ جی ہمارے ان کمانڈوز نے یہ 9/11 کیا ہے. اچھا, آئی واز سرپرائز کہ لشکر طیبہ کے لیٹر ہیڈ پہ آئی کانٹیکٹڈ حافظ سعید, ان کا فون بند تھا. پھر جو یحییٰ مجاہد تھے ان کے اسپوکس مین, ان کا فون بند تھا. پھر میں نے آئی ٹولڈ مائی سپیریئر جو اسلام آباد میں تھے, اس کو بتایا. اس زمانے میں رانا جواد صاحب بھی AFP اسلام آباد میں ہوا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ میرا ڈاؤٹ ہے کہ یہ لشکر طیبہ والا یہ لیٹر ہیڈ ان کا ہے, یعنی تھا بالکل اسی طریقے سے تھا, نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو وہاں ہمارے اسلام آباد میں جو گورا بیٹھا ہوا تھا, ہی گاٹ اینگری کہ آپ نے اب تک اسٹوری نہیں بھیجی. میں نے کہا اس لیے کہ آئی ہیو مائی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جب تک میں ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں لے لوں. اس نے اسٹوری رن کر دی ود اسلام آباد لیٹ لائن. اس کا نتیجہ کیا ہوا, دنیا بھر میں وہ نمبر 1 اسٹوری ہو گئی. لیکن انہوں نے کیا کیا, CNN نے, BBC نے, دے کوٹڈ AFP, اکارڈنگ ٹو AFP, پاکستانی بیس گروپ. اس کے 10-15 منٹ بعد یحییٰ مجاہد صاحب کا مجھے فون آیا کہ مظہر بھائی یہ ہمارا نہیں ہے, ہم سے ہمارے گروپ سے نکالے ہوئے لوگ ہیں اس نے. تو اس طرح کی چیزیں اور بہت سے واقعات ہیں ایسے کہ جو ہم دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, ہم یہ وداؤٹ ریئلائزنگ. جب کلبھوشن نیٹ ورک پکڑا گیا اس وقت آپ کو یہ ساری سٹوریز ملی کہ وہ کہاں کن کلنگز میں استعمال رہے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا سربجیت سنگھ والا واقعہ یاد ہوگا, سرجیت سنگھ کا واقعہ یاد ہوگا, اس کو پکڑا گیا تھا. یہ سارا وہی نیٹ ورک تھا. اب جب کینیڈا سے یہ چیز شروع ہوئی یا دوسرے ممالک سے ہوئی, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرا ملک یہ سمجھے گا کہ جی آپ کا تو بائز ہے اگینسٹ انڈیا. جب ان کے اپنے علاقے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں. آپ کی پوزیشن ونڈیکیٹ ہو رہی ہے آپ کی پوزیشن, تو آپ ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں. وہ آپ سے کوآپریشن سیکھ کریں تو آپ ضرور کوآپریشن دیں. ہم نے بہت زیادہ اٹھایا تو اس کا اینگل بڑا مختلف ہو جائے گا. عام طور پہ ڈپلومیسی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. بعض ڈپلومیسی بہت خاموشی سے کی جاتی ہے, بعض بہت پرو ایکٹیو طریقے سے کی جاتی ہے. اس طریقے سے اس میں تو یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. سر آپ کی آبزرویشن از ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ عمر تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اپرچونٹی ہے اور اس کو کیش کرنا چاہیے پاکستان کو, بلکہ آفینسو جانا چاہیے. آفینسو دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں نا. چیز یہ کہ اگر آپ کینیڈا کے معاملے میں, تو کینیڈا کے گورنمنٹ کیوں ایکٹیو ہوئی؟ اس لیے کہ ان کے سوئل پہ کوئی واقعہ ہوا تھا. وہ آپ کے آرگومنٹس کو نہیں بائے کریں گے, وہ اپنی جو انٹرنل سے, ہاں وہ آپ سے مدد مانگیں تو آپ ان کو مدد دیں. آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن یا مدد چاہیے ہوگی تو وی آر ریڈی. اس کے علاوہ آپ جب بھی انٹرنیشنل, کیوں ہم کشمیر کے ایشو پہ کیوں پیچھے رہ گئے ہم باقی ایشوز پہ؟ اس لیے کہ جب بھی آپ اس طریقے سے جاتے ہیں تو دوسرے ممالک سے اس طرح کی سپورٹ نہیں مل پاتی. دیکھیں ہم تو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہو رہا ہے, اب دیکھیں آپ کے پاس بھی یہ ہو گیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا نہیں ضرورت, آپ کی پوزیشن جو ہے وہ آلریڈی ونڈیکیٹ ہو رہی ہے. اور جب بھی اس ایشو کو انڈیا اٹھائے گا آپ کہیں گے کہ دیکھیں صرف ہماری ہی نہیں ہو رہا. وقت تھوڑا کم ہے تو سب کے آرگومنٹس لے کے پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں, پلیز مختصر رکھیے گا. اعزاز, ایک بات جو ہے ریکارڈ پہ آنی بڑی ضروری ہے. آپ دیکھیے جب لاہور پیس پروسیس ہوا تو اس کے فوری بعد کارگل ہو گیا. ایٹ دیٹ ٹائم یہ پاکستان کے خلاف ایک کیس بنا. پھر آپ جو ایک کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوا, کمپوزٹ ڈائلاگ کے بعد ممبئی اٹیک کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہو دسمبر 2005 میں مودی صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئے تو پھر پٹھان کوٹ ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پاکستان نے کیے, لیکن وہ جن لوگوں نے بھی کیے
انہوں نے پاکستان کا کمزور کیس جو ہے وہ کمزور کیا. اور جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو پھر الزام انہی طرح کے, یہ جو ٹریک ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور پیس پروسیس, کمپوزٹ ڈائلاگ, نواز شریف صاحب کی پیس پروسیس کی کوشش, اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بعد میں آ کے ہمیں لگتے ہیں. اور جب ہمارے ساتھ کوئی جینون واقعہ ہوتا ہے اس وقت ہم یہ اس لیے نہیں پراپرلی, وہ جسے عمر نے کہا نا کہ بالکل بھرپور طریقے سے اٹھائے, رائٹلی ان کی بالکل عمر کی اوپینین ٹھیک ہے, لیکن ہمارا کیسز اس طرح سے بھی آ کے بڑے کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پھر الزام لگتا ہے کہ جی دور اندازی آپ نے کی ہے یا کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں میرے خیال میں, لیکن ابھی ہم نے کافی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں. وہ میں نے جو بات آپ کو کہی نا کہ جنرل باجوہ کو یہ پورا کریڈٹ دینا چاہیے جو ہم نہیں دیتے. وہ ان کے پولیٹیکل معاملات کے اوپر بہت بیشنگ کرتے ہیں, وہ ہوں گے ان کے پولیٹیکل معاملات, لیکن ان کا پورا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ مشرف صاحب نے جو کام شروع کیا تھا وہ اس کو انجام تک نہیں پہنچا سکے تھے. لیکن جنرل باجوہ پاکستان کی ملٹری ہسٹری کے وہ وائس جنرل ہیں جن کو ان ساری چیزوں کی پوری انڈرسٹینڈنگ تھی. مجھے الاؤ کریں صاحب, فخر بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اور عمر بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. پہلے عمر کی بات سن لیں. ہاں ان لوگوں سے سن لیں پہلے. دیکھیں میں تو جو اعزاز بات کر رہے ہیں, ہم نے تو کافی دیر سے یہ کام چھوڑ دیا ہوا ہے, تو اب پہلے کے پرسیپشن چینج ہونی چاہیے. اب تو کافی بریک آ گئی ہے, اب تو انڈیا نے کام شروع کیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو انڈیا کر رہا ہے اس سے اوورآل اس کی اب ایک نئی پرسیپشن بن رہی ہے. بیسیکلی یہ ایک موساد کا سٹائل تھا جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کا یہ سٹائل ہے, یہ بالکل اس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تو خیر یہ ہے کہ ہمارا تو ماضی ہے, یعنی کہ ان کا حال ہے جو کہ ابھی. سر بٹ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے جو مدد صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ کرنے کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. علینا نہیں, میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اس آسان کر دیا ہے گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ تو نہیں کر رہی, پہلے بھی نہیں کر رہی. ہو سکتا ہے یعنی کہ مظہر صاحب کا جو پوائنٹ ہے اپنی جگہ پر ویلڈ ہے اس لحاظ سے کہ اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہیں تو ہم کر کیا سکتے ہیں, یعنی کہ اوورآل کہ انٹرنیشنلی ہماری جو بات سننے والے بھی کم لوگ ہیں. سر وہ نتیجہ خیز, معذرت ٹو کٹ یو آف, لیکن سر وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات, لیکن ایفرٹس تو ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے نا. فخر بھی کچھ کہنا چاہ رہے. فخر. علینا دیکھیں یہ اب ٹوٹل جو گیم ہوتی ہے ڈپلومیسی میں بھی پرسیپشن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پاکستان کا دنیا بھر میں جب بھی کوئی ٹیررزم ہوتی تھی, انڈیا ہمیشہ سے یہ پاکستان کو پورٹری کرتا تھا کہ یہ پاکستانی جو ہے وہ دہشت گرد سٹیٹ ہے, پاکستان دہشت گرد کو جو ہے وہ ہاربر کرتا ہے دنیا بھر میں. تو یہ ایک پاکستان کا جو ایک پرسیپشن بنایا گیا, یہ انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ اس کا کردار ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی ہے, ایک تو پرویکٹیو جو ہے وہ ڈپلومیسی کے حوالے سے, اور دوسرا میڈیا کے حوالے سے بھی ہائی لائٹ کیا جائے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان اس میں پرو ایکٹیو ہو کے اور ایکٹیولی یہ انڈیا کے جتنے بھی یہ اس طرح کی وہ معاملات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کا کیس کہاں کمزور ہوتا ہے آپ, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, میں نے کہا خاموشی سے کرنا چاہیے چیزیں. ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی, ایک ہوتی ہے خاموش ڈپلومیسی. دوسری چیز یہ کہ آپ کا کیس کہاں کمزور ہوتا ہے. آپ نے ایک بڑا انیشیٹو لیا 98 میں جب واجپئی آئے, آپ نے اور ایک تقریباً انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک تعلقات بہتر بنانے کی طرف جا رہے تھے. اب کارگل ہو گیا. جب کارگل ہو گیا تو آپ کے اندر کیا ہوا؟ مسئلہ یہ کہ آپ کے پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں. دوسری طرف جب مشرف صاحب آگرہ گئے تو سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں. یہاں جب آپ کے انٹرنلی آپ کا انڈین پرسپیکٹو بنتا ہے تو اگر کوئی سویلین پرائم منسٹر کوئی انیشیٹو لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انڈین دوستی ہے. جب کوئی آپ کا ملٹری رولر کام کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بڑا اچھا انیشیٹو ہے. مجھے بتائیں کہ کیا جو لاہور میں ڈپلومیسی تھی وہ بہتر تھی یا جو آگرہ میں ڈپلومیسی تھی؟ اگر آگرہ ہی میں چیز کرنی تھی تو لاہور میں کیا قصور؟ ہمیں تھوڑا سا انٹرنلی بھی انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو انٹرنلی چیزوں کو بہتر بنانے کی آپ کے یہاں ایک تو نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس معاملے پہ نیشنل کنسنسس جب ہم بناتے ہیں تو ہمارے یہاں سویلین پرسپیکٹو جو ہوتا ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. سر آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں, اور اسی کے لیے آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, اس میں بھی بڑی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر اسی کو ڈسکس کرتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے تناظر میں بھی.
ویلکم بیک. آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈیجیٹل محاذ پہ جو چیلنجز ہیں ان کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اس سے لڑنے کے عزم کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف اقدامات پر بھی انہوں نے زور دیا. مزید بھی انہوں نے کچھ باتیں کی. اپنے تجزیہ کاروں سے ذرا جانتے ہیں کہ کیا حکمت عملی حکومت پاکستان کو اپنانی چاہیے. اس سلسلے میں فخر کیا رائے آپ کی؟ علینا دیکھیں، یہ جو دنیا میں اب جنگوں کا طریقہ کار ہے یہ بالکل بدلتا جا رہا ہے، اور یہ اس میں خاص طور کے اوپر جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے یہ بہت زیادہ افیکٹولی ہے. جس طرح ابھی اعزاز نے ایک ایگزامپل بھی دی تھی جو ریکروٹمنٹ انڈیا کی طرف سے کس طرح کی گئی ہے، تو یہ اس طرح کی جو ہے اب یہ جو ٹیررسٹ ہوں یا جو ایون ممالک بھی اب باقاعدہ جو اس طرح کی اپنی پراکسیز وہ کرتے ہیں، تو وہ یہ اسی طرح ڈیجیٹل اس کو ہی اسپیس کو وہ استعمال کرتے ہوئے پروپیگنڈا وارفیئر کے ذریعے بھی، اور پھر یہ ریکروٹمنٹ ہو، آپریشنل جو مینجمنٹ ہو، یہ تمام تر چیزیں اب وہ اس میں نئی ایک شکل سامنے آ رہی ہے. تو اس کے لیے پاکستان کو ایفیکٹولی کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی ہوگی خاص طور پہ. اعزاز کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے، اس میں دو باتیں کی گئی ہیں. ایک کہا گیا کہ جی ڈیجیٹل محاذ، اور دوسری بات کی گئی ہے دہشت گردی. یہ دونوں انٹائرلی ڈفرنٹ باتیں ہیں. ڈیجیٹل محاذ پہ جب آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی، تو آپ جو ڈائسنٹ ہے اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اب فیک نیوز جو ہے اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے. اگر کسی نے غلط نیوز دی ہے یا غلط پروپیگنڈا کیا ہے. ایک ہے مس انفارمیشن اور ایک ہے ڈس انفارمیشن، یعنی کہ پوری کیمپین ڈس انفارمیشن کی چلانا. جو ڈس انفارمیشن کیمپین چلاتے ہیں ڈیجیٹل محاذ کے اوپر، بالکل ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن کچھ مس انفارمیشن بھی ہو جاتی ہے کہ کچھ غلطی اگر کسی سے ہو گئی اور اس نے اس کی وضاحت جاری کر دی یا اس نے چیزوں کو ٹھیک کیا، تو میرے خیال اس کے اوپر کارروائی نہیں ہونی چاہیے. پنجاب نے اس کے اوپر لا بھی بنایا ہے جس کے اوپر کافی کوشچنز بھی ہیں، لیکن قدرے بہتر ہے، آئیڈیل نہیں ہے. تو ڈیجیٹل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ آپ ڈیجیٹل کو یوز کر کے آپ اپنی جو مخالف آوازیں ہیں جو آپ کے اوپر، حکومت کے اوپر اور بعض اداروں کے اوپر جینون تنقید کرتے ہیں، آپ ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں، جو کہ بڑا غلط ہے. اور ایک ہے جینونلی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کارروائی کرنا. اس کے لیے جو بنیادی رولز ہیں وہ طے کر دیے گئے تھے، وہ طے کیے گئے تھے جنوری 2017 میں، جب دسمبر 2014 میں واقعہ ہوا تھا، اور وہ نیشنل ایکشن پلان تھا جس کو ریویو بھی کیا گیا. ان پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. عمر چیمہ صاحب. علینا، یہ جو چیلنج ہے نا ڈیجیٹل فرنٹ پہ، یہ بڑا گلوبل لیول پہ ہوتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو اور چیلنجز نظر آئیں گے، کیونکہ جو ٹرمپ کی ٹیم آ رہی ہے ریگولیٹرز کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی جس طرح کی سینسرشپ جس طرح ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے جو کمیونٹی گائیڈز ہے، جو یوٹیوب والے کہتے ہیں یا کوئی فیس بک والے کہتے ہیں، انہوں نے کوئی فیک نیوز کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ انسینسرڈ جائے گی، اور جو اس پر پابندی لگائے گا ہم اس پہ فائن کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا آنے والے ٹائم میں جو ڈس انفارمیشن کا فلڈ ہے یہ اور بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کہ کسی پر کنٹرول نہیں ہے، جس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہہ دے گا. ٹھیک ہے، اور جو ان کو چیلنج آ رہا ہے وہ یورپین یونین کی طرف سے آ رہا ہے. ادھر سے ریگولیٹر ان کے لا کو ڈیفرنٹ بنے ہوئے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیزیں ان کو آپ کی ماڈریشن کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. امریکہ والے ریگولیٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ماڈریشن نہیں ہوگی. اب اس سارے عمل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو اعزاز نے بات کی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ہوتے ہیں ہیبیچول قسم کے فیک نیوز سپریڈر، ان کے خلاف ایکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کریں. ان کو سب سے بڑی سزا یہ ہے، اور دوسرا ان کو جیل بھیجنے کی بجائے ان کو فائن کریں. جو کہ جن کے لیے لوگوں نے، وہ ایک دفعہ کسی نے، نگت داد نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا عنوان تھا مونیٹائزنگ لائز، کہ جھوٹ بولنے پر پیسے ملتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جو اکانومی جڑی ہوئی ہے، جب تک آپ اس کو، اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، فری سپیچ کے نام پر چلے گا. اور سب سے زیادہ انہوں نے فری سپیچ کو اس چیز نے ڈیمیج کیا ہے. تو لہٰذا ان کو جو یہ جو سٹیپس لیتے ہیں وہ بھی انتہائی بونڈے قسم کے لیتے ہیں. اگر کسی پہ کوئی فیک نیوز کا کیس ہو، اس پہ کوئی اور کوئی ٹیررزم کا کیس ڈال دیتے ہیں، کوئی اور کچھ کر دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے اوورآل اس ساری کاز کی ڈس سروس ہو رہی ہوتی ہے. جو کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو آگے ایکشن لینے وہ بھی ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب. دیکھیں، ہم کرتے ہیں بلینکٹ بین. آپ نے ٹویٹر کو ہی بین کر دیا، اور اس کا اعلان بھی ٹویٹر سے کیا گیا کہ ٹویٹر بین ہو گیا. یہ جو ہماری اپروچ ہے کہ بس سب کچھ بند کر دو،
اسی اپروچ نے آپ کو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے. آپ کے جتنے بھی آپ اٹھا لیں سائبر کرائم کے کیسز اٹھا لیں اور عدالتوں کی پروسیڈنگز دیکھ لیں جا کے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کیس بنایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیس کیا ہے. وہاں کمپلیننٹ وہ پوچھتا ہے کمپلیننٹ سے کہ اکیوز کون ہے, اسے پتہ ہی نہیں اکیوز کون ہے. اس کو ایف آئی اے والوں سے پوچھتے ہیں. تو یہ جو ہماری اپروچ ہے, ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا بالکل دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھ رہی ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے, آپ کو اس کو بائفرکیٹ کرنا پڑے گا. آپ کرتے ہیں رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف کارروائی, آپ کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف کارروائی, آپ اس نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹو بالکل مختلف ہوتا ہے. اس کو جب تک آپ ریگولیشن کے نام پہ جب ریسٹرکشن لگانی شروع کرتے ہیں وہاں پرابلم آتی ہے. آپ نے نیٹ سلو کر دیا, آپ نے ٹک ٹاک بند کر دیا, ان چیزوں سے کبھی ایشوز نہیں کرتے. جس طرح ابھی عمر بھی کہہ رہے تھے, آپ کو پک کرنا پڑے گا کون ہے جو ہیبیچول ہیں, کون ہے اور وہ ہیں کیا, ان کا ڈیٹا کیا ہے, ان کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے. اور ایک ہے کہ میں تنقید کر رہا ہوں آپ پہ, آپ تنقید کو بھی اسی اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں. آپ کے خلاف میں بہت زیادہ ایگریسو ہوتا ہوں, آپ اس کو اسی اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں اور میرے پر پابندی لگا دیتے ہیں. تو جب بھی آپ بلینکٹ بین کریں گے اس کی کبھی بھی آپ کو پذیرائی نہیں ملے گی. اور یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں ایون پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے سوشل میڈیا جو ہے پلیٹ فارمز دیکھ لیں آپ. ابھی میں وہ بک پڑھ رہا ہوں, دا سیفرون اسٹارم فرام واجپئی ٹو مودی, اور اس میں ایک پورا ایک چیپٹر ہے کہ ہاؤ بی جے پی مینیج دا میڈیا, اور اس میں وہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے واٹس ایپ کو, انسٹاگرام کو, ٹک ٹاک کو, ٹویٹر کو کس طریقے سے انہوں نے اپنی پالیٹکس کے لیے مینیج کیا. سر ہم نے یہاں پر بھی دیکھا نا کلوزر ٹو ہوم کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد کس طرح سے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کروڑوں لوگوں پر پابندی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, آپ وہ جب بھی لگائیں گے آپ کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.